बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। रोज़े क़यामत अल्लाह का हिसाब किताब कैसा होगा और जिस्म की हकीकत यानी कब्र का अजाब कैसा होगा, आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रहीं। हाँ, औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। सुभान जिन अल्लाह। बालों में तुम कंघियां करते हैं, इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते, आईने में खड़े होकर इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया। बचा क्या हमारे पास? जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, सब खत्म हो गया। मेरे अजीजों, हर इंसान के जिस्म के साथ कब्र यही करती है
قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے۔ فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے، اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا۔ نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو، جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے۔ 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں۔ میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری دی، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے۔ آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو۔ سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا۔ سبحان اللہ۔ کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے، ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا، 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں۔ میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا۔ یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا۔ میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلائے، حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے۔ جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر، نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی۔ اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا۔ ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا۔ ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں
لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا۔ یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے۔ اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ ہاں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں تو بس لباس بدلتا ہے، لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا۔ یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کسی مندر کے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ جب اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے۔ ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے؟ ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے۔ ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں، اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے۔ ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے دے کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے؟ بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان۔ ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں، عیب تو بہت دور کی بات ہے، اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے۔ محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رفعنا لک ذکرک کہہ کر کے بلند فرما دیا ہے۔ کسی کے گھٹانے سے حضور کا نام کبھی نہیں گھٹے گا۔ میں عظمت مصطفیٰ کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں تم سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تم بھوکتے رہو میرے نبی کی شان پر اور ہم سنی کہتے رہیں گے سب سے اعلیٰ و اولا محمد ہے، سب سے اولا و اعلیٰ محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد ہے، دونوں عالم کا دولہا محمد ہے، اپنے مولا کا پیارا محمد ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا محمد ہے۔ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ محمد ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا محمد ہے، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا محمد ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا محمد ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا محمد ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا محمد ہے۔ غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا محمد ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، کہیں پر تم الگ نہیں کر سکو گے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رقم فرمایا ہے، جنت کے دروازوں پر، عرش و کرسی لوح و قلم پر، آسمانوں کے ہر دروازے پر محمد عربی کا نام رقم ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں وہ نام پاک موجود ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ بس آخر میں میرا یہی مشورہ سب سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ مولا کریم اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عام عطا فرمائے۔ میں تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا جاتا ہوں کہ اب زمانہ تمہاری قربانیوں کے انتظار میں ہے، اور تمہاری قربانیاں اگلی نسلوں کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی رنگ لائیں گی۔ آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی کسی سے خوف نہیں کھائیں گے، کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ہم تختہ دار پر بھی چوم کر کے چڑھیں گے۔ ہاں اب میں یہی کہتا ہوں، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ ہاں جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو، جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ آخری شعر اس کا یہ ہے، جو شخص کرے گا ہمدردی، سمجھ کر کے چلے، جو شخص کرے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ان ظالموں سے جسے بھی ہمدردی ہے نا،
جو صلح کلی ہے ہماری جماعت کے منافقین ہیں، غدار ہیں، جو نام مسلمان رکھے ہوں، پگڑی داڑھی سب رکھے ہوں اور ان ظالموں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہوں، ان سے میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی رکھے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ دیکھنا اب یہ امت مصطفیٰ کے شیر بیدار ہونے لگے ہیں، جس دن یہ بیدار ہوں گے تو ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی، ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی۔ مولا کریم ان چہروں کو سلامت رکھے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان ماؤں اور بہنوں کی گودوں میں مولا حسنین کریمین پیدا فرمائے، ان کو مولا دوبارہ صلاح الدین عطا کرے، شہاب الدین عطا کرے، اورنگزیب ٹیپو سے شہید عطا کرے۔ مولا ہمیں ہمارے مجاہدین کی قیادت عطا فرما دے، ہمیں مجاہدین کا کردار عطا فرما دے، ہمیں غازیان اسلام بنا یا شہیدان اسلام۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ خصوصیت کے ساتھ آج کے اس اجلاس کو جنہوں نے منعقد کیا، یہاں پر حاجی ارشاد صاحب، ان کے والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ اتنا عظیم جلسہ ہے، اتنا عظیم جلسہ ہے، ناموس رسالت تاجدار ختم نبوت کے نام پر یقیناً رسول اللہ تک یہ سارا معاملہ فرشتے پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی اس کی خیرات مرحوم کی قبر تک بھی جائے گی انشاءاللہ۔ آئندہ ہمارے یہی رواج بھی ہونے چاہیے، ہماری شادی بیاہ ولیمے ساری چیزوں میں ہم لاکھوں کے پیسے پٹاخوں میں نہیں اڑائیں گے، حضور کی محبت میں میلاد کر کے خرچہ کریں گے، حضور کے نام پر خرچہ کر کے کریں گے۔ کیوں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہمیں جو بھی ملا ہے وہ صدقہ رسول اللہ کا، ان کے نام پر ہم لٹائیں گے۔ اور یہ اعلان سن کر کے چلیں، انشاءاللہ العزیز آپ تک بھی علماء آئیں گے۔ ہم نے ابھی چند روز قبل، یہ کافی دنوں سے، کئی مہینوں سے ہمارے ذہن میں تھا، وہ میں نے حیدرآباد کی سرزمین سے شروع بھی کیا۔ آج آپ کے سامنے بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے تحریک کی ایک بنیاد رکھی ہے، جس تحریک کا نام ہے تحریک فدا کا یا رسول اللہ، تحریک فدا کا یا رسول اللہ۔ اس میں مخصوص وہ جوان اپنی خدمت دینے کے لیے جوائن ہو سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، جن کو حضور پاک کی وفاداری کرنی ہے، حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنی ہے، وہ جوان اس تحریک سے وابستہ ہوں۔ اور ہر علاقے میں ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ نوجوانوں کو حضور کے نام پر بیدار کرنا شروع کر دیں، بیدار کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اب ہم قبر میں بھی جائیں گے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ امت جاگ چکی ہوگی اور قرضہ لے رہی ہوگی، انشاءاللہ یہ اپنا قرضہ اتار رہی ہوگی، اگرچہ ہم قبر میں بھی جائیں گے۔ لیکن آپ کے لیے صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ اب بیدار کرنے کے لیے اس تحریک سے وابستہ ہوں، اور بات کریں گے تو صرف حضور کی بات کریں گے۔ اور اسٹیج والوں سے بھی میں کہتا ہوں، شورا سے بھی میں کہتا ہوں، ہماری تعریف کم کر دیں، تھوڑی سی ہمارے لیے نعرے لگانا کم کر دیں، اب یہ ختم کریں اس رواج کو۔ اب اس منبر سے بھی اگر کوئی بات ہوگی تو صرف رسول اللہ کی بات ہوگی، کیونکہ جب بادشاہ ہمارے پاس ہے تو وزیروں کی بات کیا کریں، بادشاہ ہے رسول اللہ کی ذات، تعریف ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی۔ ہماری تعریف میں اپنے متعلق کر رہا ہوں، باقی آپ دوسرے ائمہ اکرام کا ضرور نعرہ لگائیں، علامہ اظہری صاحب آئیں ضرور نعرہ لگائیں، استقبال کریں۔ میں اپنی جانب سے میرے متعلق کہتا ہوں، میں تعریف کے قابل نہیں۔ جب حضور کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہوں اور ہم اپنی عزت کروا رہے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اب نعرہ بھی لگے تو صرف رسول اللہ کے نام کا لگے، حضور پاک کی عزت کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کس کا؟ ان کا، حضور کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا، ان کا مسلک بھی یہی تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کبھی دوسروں کی تعریف نہیں کرتا تھا، کرو مدح ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، اسی پر ہم سب کو قائم ہونا ہے۔ اب پیروں کی، فقیروں کی،
وزیروں کی، سارے لوگوں کی باتیں اپنے اپنے طور پر بعد میں کی جائے گی، اب بات کی جائے گی تو صرف بادشاہ اعظم کی جائے گی۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اس تحریک کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ رضا کمیٹی کو جنہوں نے بنیاد رکھا تھا، جیسے مولانا روشن زمیں صاحب نے مجھے خبر دی تھی، رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ کی یہاں قربانیاں رہی ہیں، اس مرد قلندر کی تربت پر مولا لاکھوں سلام اتارے ہیں، لاکھوں رحمتیں اتارے، اس لیے کہ وہ ہمارے امت کے ایک ایسے عالم تھے جس پر آخری سانس تک میں فخر کروں تو کم ہے، اس لیے کہ ایسا مرد مجاہد امت میں 100 سالوں میں بھی نہیں ملتا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہر سانس میں امت کا درد تھا، امت کا درد تھا، وہ بیٹھے تو امت کا خیال کریں، سوئیں تو امت کا خیال کریں، اور یہی درد انہیں کبھی انگلینڈ لے گیا، کبھی ہالینڈ لے گیا، کبھی امریکہ لے گیا، نذرانے اور لفافوں کے لیے نہیں لے گیا، امت مصطفیٰ کا درد لے کر کے گیا، اور وہ یہاں تک پہنچے۔ کئی ایسے دیہات ہیں جہاں گاڑی نہیں جاتی، بیل گاڑی میں وہ رئیس القلم جایا کرتے، اور وہاں جا کر مدرسے قائم کیا یا امت کا کام کیا۔ مولا تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں سلام، اور اس رضا کمیٹی کو مولا شاد و آباد رکھے، اور اس کے ذریعے سے ناموس رسالت کا کام ہوتا رہے، چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔